बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, इत्तेहादी नाराज़ बैठे हुए हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद कहते हैं। सर, आगाज़ करूँगा पहले सवाल से, ये बताएं तहरीक इंसाफ आजकल इत्तेहादियों को लेकर कुछ परेशान है, ऐसा क्यों है? फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है A1 और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है, और वैसे भी लफ्ज़ जो नामुमकिन है वो तो पागलों की डिक्शनरी में होता है। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, द वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। गुजारिश ये है कि इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने, मैं स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँ, जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो उनकी अपनी जमात है, अपना मंशूर है, अपनी सोच है, अपना लाहे अमल है, वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि उनके इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है जितनी भी आप माजी में भी देख लीजिए, जितनी भी छोटी जमातें होती हैं वो बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करती हैं, और उसमें वो अपने डेवलपमेंट फंड के हवाले से, वजारतों के हवाले से इश्यूज़ आते रहते हैं। अभी भी ये इश्यूज़ आए हैं तो हम, जिस तरह हम दोनों भाई टेबल पे बैठे हैं, वो हमारे साथ टेबल पे बैठ चुके हैं, डायलॉग हो रहा है, और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे, और वो हमारे साथ दोबारा से वो हमारी कैबिनेट का हिस्सा होंगे और हमारे साथ चलेंगे। सर बसरा साहब, आम आदमी महंगाई के जिनसे बहुत परेशान है, आपने देख रहे हैं आप सामने सारी सूरत हाल, इससे छुटकारा कब तक मुमकिन है? फैसल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा तल्लुक साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है, हारूनाबाद फोटाबाद से NA169 से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटी का कारकुन हूँ, मैं गली मोहल्ले से उठ के यहाँ पर आया हूँ। डेफिनेटली डे 1 से आज तक महंगाई ही लोगों को खाई जा रही है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनका हर आए दिन रेशो बढ़ रही है, उनके मसाइल बढ़ रहे हैं, और हर आने वाली हुकूमत, मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो आम आदमी के इश्यूज़ को किस तरह सॉल्व करेगी। वो क्या है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सेहत है, तालीम है, और आम खाने पीने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमारे लिए भी आप देख लीजिए कि इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और जब हम बसरा साहब, आने वाली 72 साल से आपको पता है हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन आम इंसान के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? जब जो भी आता है वो बड़े बड़े वादे और दावे करता है, लेकिन अभी तक कोई भी इस आम इंसान को रिलीफ नहीं पहुंचा सका। इसकी वजह, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक आम इंसान को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये बताए रिलीफ कैसे मिलेगा? फैसल, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जो मंगता होता है ना, जी, वो अपने फैसले करने में इंडिपेंडेंट नहीं होता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में, यू मीन बेगर्स इज इमरान खान? नहीं, मैं और बात कहने लगा हूँ। गुजारिश ये है कि 70 साल यहाँ फैसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, या अमरीत रही, या दो मेन पार्टी थी, पीपल्स पार्टी और नूर। मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। बदकिस्मती से हमने अपने रिसोर्सेज पे जो है ना, उस पे तकिया नहीं किया। 32,000 अरब का कर्जा जिस मुल्क पे हो, जिसका हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हों, आपका पूरा मुल्क गिरवी रख के कर्जा ले लिया हो, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो नहीं किया। इसमें ये नहीं कि मैं उनकी पार्टी का हिस्सा हूँ। अब उनके लिए मैं फिर कहता हूँ, जिस दिन हुकूमत संभाली, ये नहीं है कि रिटोरिक है कि जी तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं थे, ख़जाना खाली हो रहा था, और हकीकत यही थी। अब वक्त तो लगेगा, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो आए, घुमाए, ओवरनाइट चीज़ें बेहतर हो जाएं। सो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लोगों को रिलीफ ना दे सके तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी पार्टी के लिए भी, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। देखें, हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमारा ज़मींदार परेशान है, आम लोग परेशान हैं, तजारत वाले परेशान हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत के लिए यही है कि हम वो 70 साल जो गंद पड़ा रहा, किस तरह साफ़ करें और आवाम तक वो रिलीफ जाए, जो अभी तक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सर बसरा साहब, अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली होगी, आप क्या समझते हैं होगी? देखिए, इन हाउस तब्दीली एक आईनी तरीकाकार है। अगर वो इन हाउस उनके पास नंबर पूरा होगा
تو ان کی تبدیلی ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جہاں پہ ان کے پاس ریکوائرڈ نمبر سے بھی زیادہ تھے تو وہاں بھی ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. سو ان کی یہ جب وہ لے کر آئیں گے تو میں دیکھیں گے. لیکن میری ایٹ دی مومنٹ میرا خیال ہے وہ خواہشات ہیں, خواب ہیں اور ان پر ناپابندی یعنی ٹیکس ہے. تو باقی دیکھتے آنے والے دنوں میں یہ باتیں تو بہت چل رہی ہیں. میں آج اسلام آباد میں موجود ہوں, یہ آپ کو پتہ اقتدار کا شہر ہے, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیٹس سی جب ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اس کے بعد یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس نمبر بھی پورا ہے اور ایون بہت سارے لوگ ان کے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. بس صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ممبرز کے ایک دوسرے سے نہیں بنتی, ایک دوسرے کے خلاف لاتے کھینچتے رہتے ہیں, تو وہ عوام کو, عام انسان کو کیا ریلیف دیں گے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں گھر میں بہن بھائی بھی ہو نا, ان کے بھی معاملات آپس میں کتنے اچھے نہیں ہوتے, ان کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. تو یہ پارٹیاں ہیں, ہر آدمی کا اپنا نقطہ نظر ہے, اپنی سوچ ہے. ہاں یہ بات آپ نے درست کہی. دیکھیں اگر آپ کے اپنے ایشوز ہوں, اپنے معاملات ہوں, لیکن اس کے افیکٹ عوام کو نہیں ہونا چاہیے, عوام کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اٹموسٹ اشاریے بہتر آ رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک عوام کی طرف ریلیف نہیں جا رہا. جب تک یہ چیزیں عوام کی طرف کنورٹ نہیں ہوں گی, عوام کو ریلیف, سر عوام کو ریلیف کون دے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ ہماری حکومت ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اف اور بٹ کی بات نہیں کر رہا. ہماری حکومت کو اب دیکھیں 15 مہینے ہوئے ہیں, گھر کا بچہ بھی خراب ہے, 15 مہینے میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں. اس کے لیے چیزوں کو لائن اپ کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر مافیاز کی حکومت ہے, مافیاز کی, ہر جگہ پہ مافیاز, چھوٹے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. سو پرائم منسٹر عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں, انسان ہیں, غلطی کی گنجائش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کرپشن کے حوالے سے, بددیانتی کے حوالے سے, ان کی نیت کے حوالے سے. سو وہ لگے ہوئے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نظام آپ کا ایسا ہے کہ نظام راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے. وہ بیوروکریسی ہو, وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں, وہ دوسرے لوگ ہوں. وہ یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار, کوئی دیانتدار, کوئی نیت رکھنے والا آدمی کامیاب ہو گیا تو ہمارا دھندا اور ہمارا کاروبار کس طرح چلے گا. لیٹس سی, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر اس چیلنج کو پرائم منسٹر عمران خان عبور کر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے, پاکستان کی نسلوں کا معاملہ ہے, بہت ضروری ہے. انشاءاللہ. بس صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ کاف لیگ اور نون لیگ میں کچھ معاملات بنتے نظر آ رہے ہیں. کاف لیگ پنجاب میں آپ کی بڑی اتحادی جماعت ہے, لیکن صورتحال کچھ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں پھر اب وہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ چودھری پرویز لائی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب ماشاءاللہ بہت جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کا ایک اپنا تجربہ ہے. وہ اس وقت ہماری حکومت کے الائی ہیں. ابھی تک میں پھر کہہ رہا ہوں ایشوز آئے ہیں. ایشوز آنے کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پریس کانفرنس بھی ہو گئی, ایشوز ریزالو بھی ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جہاں پہ ایشوز آئیں گے, جہاں پہ مسائل آئیں گے, جہاں پہ پرابلمز آئیں گی, ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے. دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نون لیگ اور ان کے روابط بڑھ رہے ہیں. جی بالکل. وہ اپنی جماعت ہے ان کی. جی بالکل. افواہیں اڑ رہی ہیں, اپنی سوچ ہے. میں افواہوں پہ, کانسپریسیز تھیریز پہ میں بات نہیں کرتا. ہم سیاستدان ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ہم غمی اور خوشی میں جاتے ہیں. اگر ان کے کوئی آپس میں رابطے ہیں بھی تو آج کے دن تک وہ حکومت سے الگ نہیں ہے, تحریک انصاف سے الگ نہیں ہے. لیٹس سی آئندہ کیا ہوتا ہے. اچھا بسا صاحب, ایک چھوٹا سا بلکہ ایک ہلکا سا آپ کے سامنے ایک نام لوں گا, آپ نے صرف تھوڑا ڈیفائن کرنا ہے. رانا ثناءاللہ, کیسے دیکھ رہے رانا ثناءاللہ جو ابھی موجودہ صورتحال میں انہوں نے حلفاً قرآن بھی اٹھایا, اجلاس میں بھی اور پریس کانفرنس بھی کی, اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ دیکھیں سیاسی طور پہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کافی کنٹروورشل رہی ہے. ان کے بیانات کو لے کر, ان کے طریقہ کار کو لے کر, پنجاب میں جب ایک وہ بڑا رجیم انہوں نے گزارا ہے بطور وزیر قانون, تو کافی ان کے ایشوز رہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بطور پولیٹیکل ورکر تو ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اپنی پارٹی کے ساتھ وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں. لیکن یہ جو قرآن پاک دیکھیں, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, 2 جہانوں کا بادشاہ ہے. ہمیں اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, کسی طرف سے بھی یہ ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عدالتوں پہ, اپنے اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. انہیں دیکھیں نا, میں پھر کہہ رہا ہوں
اگر رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ کوئی کہہ دیتا اس دن آن دی فلور آف دی ہاؤس، جی بالکل، کیا آپ قرآن پاک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ماڈل ٹاؤن میں آپ کا کردار نہیں تھا یا آپ کی جماعتوں کا کردار نہیں تھا؟ بات آگے بڑھ جائے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے اسپیسیفک چونکہ کوشچن کیا ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب بطور پولیٹیکل ورکر میں ان کی عزت کرتا ہوں. وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ چٹان کی طرح ہے. باقی ظاہر ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، وہ تو چیزیں چلتی ہیں. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے بڑی عزت دی ہے، مجھے بڑا نام دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر کہہ رہا ہوں گلی محلے کا کارکن ہوں. پیپلز پارٹی نے مجھے اٹھایا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے پیپلز پارٹی چھوڑنی ہے. لیکن بدقسمتی سے چیزیں یہ نہیں کہ میں کوئی عہدے کی خاطر یا سیٹ کی خاطر پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا. میں نے تو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا میرے بھائی، اور جا کے قیادت کو کہا، میں آنر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، بلاول صاحب سے کہا، آصف صاحب سے کہا کہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. نیچے گراؤنڈ پہ جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو سچویشن اور ہوتی ہے. ہم نے کہا میں آزاد الیکشن لڑنے دیں، انہوں نے آزاد الیکشن نہیں لڑنے دیا. جب میں نے 50-60 ہزار ووٹ لیا ہے انڈیپینڈنٹ. بس صاحب آپ نے ایک پروگرام میں ایک فکرہ کہہ دوں، 50-60 ہزار ووٹ لیا میں نے. اس کے بعد جو رویہ پارٹی کا رہا، الٹیمیٹلی ظاہرہ کوئی چوائس کرنی تھی. میں نے پھر ظاہر اس وقت تحریک انصاف ہماری چوائس تھی اور میں نے وہ جوائن کیا. لیکن یہ کہنا کہ میں کسی لالچ کی خاطر پارٹی چھوڑ کے گیا، عہدے کی چھوڑ گیا، یہ غلط ہے. اگر وہ کرنا ہوتا، میں بہت پہلے میرے حلقے بہاول نگر جو ہارون آباد فوٹ آباد کا ذکر کر رہا ہوں، وہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا اور مجھے ٹکٹ بھی دیتے تھے. یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑوں یا پاکستان تحریک انصاف جوائن کروں، میں یہ کروں، اس سے بہتر ہے میں ایکٹر بن جاؤں. پھر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں، میں پھر آپ کو کہوں، آپ کا جو سوال ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بہتر کہ میں سیاست چھوڑ دوں. جی بالکل. دیکھیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے جاؤں گا. پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، شہید بی بی کے بعد، میں سمجھتا ہوں وہ پارٹی جو ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر پالیسیز جو ہے. جی سر، دیکھیں نا، جب آپ اپنی پارٹی کے چیزوں کو لائن اپ نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، آپ کا ورکر جو ہے آپ کی پالیسی سے الگ ہو رہا ہے، آپ کا ورکر جو ہے مایوس ہو رہا ہے، چونکہ پارٹی ورکر سے ہوتی ہے. میں تحریک انصاف کی بات بھی کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی پارٹی، تحریک انصاف کو آج یہاں پر اگر پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم ہیں تو وہ ورکرز کی وجہ سے ہیں، کارکنوں کی وجہ سے ہیں، نوجوانوں کی وجہ سے ہیں. اگر وہ مایوس ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، وہ گھر بیٹھ گئے، تو دیکھ لیجیے پارٹی کا وہی حال ہوگا جو پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. سیاستدان آتے ہیں، عوام کے لیے ایک میسج دیتے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو صرف یہی کہوں گا کہ مایوسی کفر ہے، یہ پاکستان ہے، اس کے لیے ہم سب نے مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. آج آپ کشمیریوں کو دیکھیں، وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری ماں بہنوں نے یہ قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا ہے. آئیں سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور خلق خدا کی خوشحالی کے لیے سب مل کر کام کریں. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستان زندہ باد. جی، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ بسا صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا سچ پسند آیا ہوگا. مزید سچ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام سچ بولو. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار، فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.